क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी सहेलियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कबूतरों को दाना डाला। आपको पता है कितना सवाब का काम है? ये बहुत सारी नेकी के कामों में से एक नेक काम है। आप अपने बड़ों से पूछ के जानवरों को और परिंदों को दाना डाला करें, इससे आपको भी खुशी महसूस होगी। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये थी आज की एक नेकी। तो हम लोग जा रहे हैं बगदाद स्टूडियो और वहीं पे हम सबकी मुलाकात होगी फिर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कल की तरह प्रोग्राम मरियम की बातें शुरू होने जा रहे हैं। आप सब तैयार हैं? जी। तो देखिए बगैर शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम मरियम की बातें और शुरू करेंगे एक प्यारे से कलाम से। मरियम की बातें। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला इलाया क्या क्या, पूछेगा मौला इलाया क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अपने रज़ा के कुर्बानी जाऊँ, अपने रज़ा के कुर्बानी जाऊँ। जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बयान। तो अपनी सहेली से सुनते हैं एक प्यारा सा बयान। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी आपका निस्वातमा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमारे कौन सा बयान आई हैं? आज का मेरा मौजू है बीमारी। जी आप शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i व मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। प्यारी बच्चियों, बीमारी भी अल्लाह पाक की एक नेमत है। इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। अगरचे इससे हमें तकलीफ तो पहुँचती है, लेकिन आपको पता है इसके हमें फ़ायदे भी मिलते हैं। जी हाँ, और वो इस तरह की ये जिस्मानी बीमारी जिसे हम बीमारी भी समझते हैं, दरअसल हमारी रूहानी बीमारियों का एक बेहतरीन इलाज है। रूहानी बीमारियाँ जैसे गीबत करना, चुगली करना वगैरह ये रूहानी बीमारियाँ हैं। जब हम बीमार होते हैं तो बहुत मर्तबा झूठ बोलने, गीबत करने वगैरह बुरी बातों से बच जाते हैं। बीमारी की हालत में एक तरह से बुराइयों से बचने की हमारी प्रैक्टिस हो रही होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान जब बीमार हो फिर अच्छा हो जाए, उसकी बीमारी उसके पुराने गुनाहों को मिटा देती है। प्यारी बच्चियों, बीमारी या मुसीबत की हर किसी के सामने शिकायत करने के बजाय इस पर सब्र करने की आदत बनानी चाहिए।
کیونکہ ہر کسی کے سامنے اپنی بیماری یا مصیبت بتانے سے وہ بیماری یا مصیبت دور نہیں ہو جاتی، بلکہ بے صبری کرنے سے صبر پر ملنے والا ثواب ہم سے ضائع ہو جاتا ہے۔ علاج کے لیے والدین یا ڈاکٹر صاحب کو بتانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بیماری میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بیماری کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بیماری میں ہم اللہ پاک کی رحمت میں آ جاتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اس سے ہم الٹے سیدھے کام سے بچ جاتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں۔ تو بیماری تو اچھی چیز ہوئی نا، ہم بیماری پر صبر کریں گے، مل کے بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، تو چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، رمضان آرٹس۔ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں سن سنو، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں سن سنو، دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم کی باتیں، دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم، مریم کی باتیں، 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 مریم کی باتیں سن سنو، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں سن سنو، دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم کی باتیں، دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم، مریم کی باتیں۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہماری سہیلیوں نے کتنی اچھی کلرنگ کی، ان کو ان کی گفٹ پہنچا دی جائیں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ٹیلنٹڈ بچوں کی ویڈیوز دکھائیں گے، چلیں دیکھتے ہیں۔ مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام میمونہ عطاریہ ہے، میں اٹلی کے شہر میلان سے بات کر رہی ہوں۔ میری عمر 7 سال ہے۔ آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ آئی لو مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ میرا نام صالحہ فاطمہ اشرفی عطاریہ ہے۔ میں نیپال کے شہر نیپال گنج میں رہتی ہوں۔ مدنی کڈس بہت پسند ہے اور مدنی کڈس میں مریم بہت اچھی لگتی ہے مجھ کو، اور مریم کی میٹھی میٹھی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں اپنی مدنی مقصد سناتی ہوں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ عطاریہ ہے۔ میں UK برمنگھم سے بول رہی ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی باتیں اور بری باتیں۔ مریم کی باتیں۔ جیسے کہ ہم اس پروگرام میں ایک اچھی بات اور ایک بری بات بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اچھی بات سیکھیں گے اور بری بات جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج آپ ہمیں کون سی اچھی بات بتا رہی ہیں؟ پیاری بچیوں، آج جس اچھی بات کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ کھانا تو ہم میں سے ہر ایک ہی کھاتا ہے، لیکن جو آپ کو میں اچھی بات بتاؤں گی، اگر اس عادت پر عمل کر لیا جائے تو پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوں گے، جیسا کہ کھانے میں برکت ہوگی اور ہمارا دشمن شیطان بھی ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا۔ اور وہ عادت ہے کھانے
کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. جی پیاری بچیوں, کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے. اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے. تو پیاری بچیوں, آج کی اچھی عادت ہم نے کیا سنی؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں آج کی بری بات. آج میں آپ کو جس بری بات کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے دوسروں سے چیزیں مانگنا. جی پیاری بچیوں, یہ بہت بری عادت ہے. بعض بچے یا بچیاں دوسروں سے چیزیں مانگتی رہتی ہیں, جیسے ٹافیاں, چاکلیٹ, بسکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. اچھے بچے دوسروں سے کوئی چیز نہیں مانگتے. جیسا کہ اگر انکل کوئی چیز دیں تو فوراً منع کر دینا چاہیے. ہاں, اگر ابو کہیں کہ لے لو تو پھر لے لینا چاہیے. ہمیں امی ابو کی اجازت کے بغیر کسی سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے. اور مانگنا تو بہت ہی بری بات ہے. سب مل کر گئے, کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے. کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے. کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے. اور کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, نظمیں تو سب کو اچھی لگتی ہیں, یقیناً آپ کو بھی اچھی لگتی ہوں گی. تو آئیے ایک اچھی سی پیاری سی نظم سنتے ہیں. مریم کی باتیں. بلی کا بچہ, بلی کا بچہ, حمزہ ہیرا, حمزہ ہیرا, حمزہ ہیرا, حمزہ ہیرا. حمزہ اور ہیرا کو اپنے دروازے پر ایک بلی کا بچہ نظر آیا. حمزہ ہیرا, حمزہ ہیرا. اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چھپا ہوا تھا اور خون بھی نکل رہا تھا. ابو نے بلی کے بچے کے پاؤں میں دوا لگا کر پٹی باندھی. ابو نے بلی کے بچے کو دودھ بھی پلایا. حمزہ اور ہیرا نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ بلی کے بچے کو ٹھیک کر دے. اگلے دن بلی کے بچے کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. جاتے ہوئے بلی کے بچے نے مڑ کر اس طرح دیکھا کہ جیسے سب کا شکریہ ادا کر رہا ہو. پیارے بچوں, دیکھا آپ نے حمزہ اور ہیرا نے کس طرح بلی کے بچے پر رحم کیا. دوسروں پر رحم کرنا ایک ایسی اچھی عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت حاصل ہوتی ہے, جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ پاک اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے. مریم کی باتیں. غلام رسول, غلام رسول, غلام رسول کے مدنی پھول, غلام رسول. کنیز فاطمہ, یہ آپ کیا کریں گے؟ لائیے مجھے دکھائیں. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کنیز فاطمہ, کیا آپ کو اور زینب کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں تو مجھے آتا ہے. ماشاء اللہ. میں نے آپ ہی کو تو دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی ہے. کیا مجھے دیکھ کر سیکھی ہے؟ جی غلام رسول بھائی, آپ کو دیکھ کر نماز سیکھی ہے.
मगर कनीज फातिमा, बच्चियों और इस्लामी बहनों की नमाज तो हमसे अलग होती है। क्या? चले आए, मैं आप दोनों को इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्कार्फ या चादर के नीचे कंधों तक अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ उठाने हैं। उल्टे हाथ की हथेली सीने पर रखनी है और फिर उल्टे हाथ की हथेली की बैक साइड पर सीधे हाथ की हथेली रखनी है। इस तरह खड़े होने की हालत में सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और कुरान पाक की कोई एक सूरत पढ़ लें। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना होगा। इस तरह, यानी आप दोनों ने मेरी तरह पूरा नहीं बल्कि थोड़ा सा ही झुकना है। इसके बाद घुटनों पर हाथ रखना है, इसमें उंगलियां मिली हुई रखनी है और पाँव झुके हुए रखने हैं। और रुकू में क्या पढ़ना होता है? सुब्हान रब्बियल अज़ीम। मगर गुलाम रसूल भाई, ये पढ़ना कितनी दफा होता है? इस तस्बीह को 3 दफा पढ़ा जाता है। ज़ैनब रुकिए, दरवाजा मुझे खोलने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैजान भाई, कैसे आना हुआ? और सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। वो मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता हुआ चलूं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप आए। आइए अंदर आ जाइए। आप भी इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका देखिए। हाँ तो कनीज फातिमा, मैंने नमाज का तरीका कहाँ तक बता दिया था? रुकू में 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ना होता है। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए बिल्कुल सीधा खड़ा होना होता है और फिर कहना होता है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। माशा अल्लाह कनीज फातिमा। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। जी, अब इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाना होता है कि पहले घुटने, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सर रखना होता है कि पहले नाक फिर पेशानी जमीन पर लगे। सजदे में नजर नाक पर होनी चाहिए। सजदा सिमट कर करते हैं इस तरह, और दोनों पाँव पीछे निकालने होते हैं इस तरह। अब सजदे में क्या पढ़ना होता है? सुब्हान रब्बियल आला। माशा अल्लाह। और ये भी 3 दफा ही पढ़ना होता है? जी, इससे भी 3 दफा ही पढ़ा जाता है। अब इसके बाद सर इस तरह उठाना होता है कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठे। दोनों पाँव सीधी तरफ निकालने होते हैं इस तरह, और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखना होता है इस तरह। अब दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे ही की तरह दूसरा सजदा भी करना होता है। अब पहले सर उठाना है, फिर हाथों को घुटनों पे रखना है और पाँव के पंजों के बल खड़े हो जाना है। तो इस तरह एक रकात पूरी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम रसूल भाई, क्या फैजान भाई आपके घर आए हैं? जी जी, आप भी अंदर आ जाइए। मैं कनीज फातिमा को इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सिखा रहा था, आप भी देख लीजिए। फैजान भाई, मैंने आपको देख लिया था। आप बाबू अंकल की मुर्गियों को खोल कर आ गए और मुर्गियाँ बाहर निकलकर भागने लगी। क्या? और ये तो वहाँ से अपनी स्कूटी पर निकल गए और लोग मुर्गियाँ पकड़ते रह गए। खैर, वो सब तो पकड़ में आ गई और पिंजरे में चले गईं। फैजान भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। गुलाम रसूल भाई,
میری اسکوٹی کا ہینڈل ٹکرا گیا تھا جس سے پنجرے کا دروازہ کھل گیا. میں نے جان کر ایسا نہیں کیا تھا. چلے آئندہ خیال رکھیے گا. اور نعمان بھائی آپ کو بھی فضان بھائی کی یہ بات اس طرح سب کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی. کم بیک ٹو دی پوائنٹ. اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھنی ہوتی ہے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کرنے ہوتے ہیں. دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر بیٹھنا ہوگا. دیکھیے اس طرح. اور پہلے کی طرح سیدھا ہاتھ سیدھے ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوگا. اب تشہد یعنی التحیات پڑھنی ہوگی اور تشہد میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمہ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور چھوٹی اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دیں اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائیں بالکل اس طرح سے, مگر اس کو ہلانا نہیں ہے اور کلمہ اللہ پر گرا دینی ہے اور سب انگلیاں بھی فوراً سیدھی کر لینی ہے پہلے کی طرح. پھر درود ابراہیم پڑھنا ہوگا. پھر کوئی سی دعائیں معصورہ بھی پڑھنی ہوگی. مولانا رسول بھائی دعائیں معصورہ کیا ہوتی ہے؟ جو دعائیں قرآن یا حدیث میں آئی ہیں انہیں دعائیں معصورہ کہتے ہیں. اور پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہوگا اور پھر الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے بھی یہی سلام کرنا ہوگا. اس طرح نماز مکمل ہوگی. اور اگر یہ آخری رکعت نہیں ہے تو التحیاتو کے بعد پھر کھڑا ہونا ہوگا اور بقیہ نماز مکمل کرنی ہوگی. غلام رسول بھائی یہ نماز مجھے کیسے یاد ہوگی؟ کنیز فاطمہ آپ اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ غلام رسول کے اس خاکے کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتی ہیں اور نماز کی پریکٹس کر سکتی ہیں. واہ کیا بات ہے غلام رسول بھائی. خواتین کی نماز کا طریقہ یوٹیوب پر یہ تو میں اپنی اپی کو ضرور بتاؤں گا. ہاں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھوں گا اور اپنی امی کو بھی ضرور دکھاؤں گا. پیاری بچیوں آج ہم نے غلام رسول بھائی سے اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سیکھا ہے. آپ نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے اور اگر آپ نماز سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حاصل کریں اور اسے پڑھیں. اور ہاں اب سے آپ سب غلام رسول کے کارٹونز اور بچوں کے پروگرامز ہمارے فیس بک پیج کڈز مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے اور ہمارا یوٹیوب کڈز مدنی چینل بھی سبسکرائب کریں اور سیم ایڈریس پر ہمیں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں. پیاری بچیوں اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے پیغام رمضان کا, تو آئیے چلتے ہیں پیغام رمضان کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے. میں آپ کا پروگرام مریم کی باتیں دیکھ رہا تھا تو کافی مجھے پسند آیا, تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کو ایک پیغام آج دیتا چلوں. آئیے پیاری بچیوں میں آج آپ کو اسراف کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. اسراف کا معنی ہے فضول خرچی, کسی چیز کو ضائع کرنا, حد سے زیادہ بڑھنا, اس کو کہتے ہیں اسراف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کلو وشربو ولا تسرفو, یعنی کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو, حد سے نہ بڑھو. اسراف کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے, اسی طرح اسراف دیگر معاملات میں بھی ہو سکتا ہے. فضول خرچی ہے, کسی چیز کو ضائع کرنا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے کے ساتھ ہی ہو. شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, حد سے زیادہ خرچہ کر دیا, ایکسٹراویگنس جس کو کیا فضول خرچی کر ڈالی, تو یہ بھی اسراف ہے. کھانے پینے میں جس طرح کہ کہیں پہ گھر پہ مثلاً بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اتنا کھانا کھا نہیں پائیں گے, لیکن پھر بھی زیادہ کھانا اپنی پلیٹ میں ڈال لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کو پورا نہیں کر سکے, پھر مما کو دے رہے ہیں کہ میرے سے پورا نہیں ہو رہا, تو یہ جو کھانا ضائع ہوا یہ اسراف ہوا. اسی طرح نہا رہے ہیں یا دانت برش کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں تو اس میں بھی پانی کو
جتنا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی فضول خرچی اور اسراف سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی کے پاس سے گزر ہوا جو وضو فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے سعد یہ اسراف کیسا؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو، فلوئنگ کینال پر ہو، فلوئنگ سپرنگ کے پاس ہو، پھر بھی اگر تم ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہو تو یہ بھی فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں وضو میں یا پھر ٹوتھ برش کرتے وقت، دانت صاف کرتے وقت یا غسل کرتے وقت کسی بھی طرح پانی کا استعمال کر رہے ہوں تو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اتنے 100 سال پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی کی اہمیت کو سمجھنے کا حکم ارشاد فرما دیا تھا۔ پانی کو بچانا ضروری ہے۔ آج کل پوری مہم چلی ہوئی ہے پانی کی کنزرویشن کی، کہ پانی ایک انتہائی پریشس کموڈٹی بنتا جا رہا ہے، پانی کی قدر لوگوں کو پتہ چل رہی ہے۔ تو پیاری بچیوں، ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اسراف سے بچنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، شاپنگ ہو، اسکول کی کتابیں ہوں، کچھ بھی ہوں، پینسلز ہوں، اسٹیشنری ہو، تمام چیزوں میں جتنی ہماری ضرورت ہے، جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، نیڈ ہے، نیسیسٹی ہے، اتنا ہم اس چیز کو لیں اور استعمال کریں، بیلنس میں، ماڈریشن میں استعمال کریں اور اسراف سے بچیں۔ تو یہ تھا پیارے بچیوں آج کا پیغام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بچیوں، کہانیاں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک پیاری کہانی۔ مریم کی باتیں۔ کسی جنگل میں دو بیل مل جل کر رہا کرتے تھے، دونوں میں بہت دوستی تھی، وہ دونوں ہر کام ایک ساتھ کرتے تھے، مثلا ایک ساتھ کھاتے، ایک ساتھ گھومتے پھرتے۔ جنگل میں ایک شیر تھا جو بہت دنوں سے ان دونوں کو کھانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، مگر کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ شیر جب بھی ان پر حملہ کرتا تو وہ دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور شیر کو بھگا دیتے۔ کافی کوششوں کے بعد جب شیر ان کا شکار کرنے میں ناکام رہا تو اسے ایک ترکیب سوجی، چنانچہ ایک دن شیر نے لومڑی کو ایک بیل کے پاس بھیجا کہ وہ بیل کے کان بھرے اور دوسرے بیل سے اس کی دوستی ختم کروا دے۔ چنانچہ ایک دن لومڑی بیل کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، پیارے بیل بھائی، کبھی تم نے سوچا ہے کہ جب شیر تم دونوں پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا دوست تم کو شیر سے مقابلے کے لیے آگے کیوں کر دیتا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں بتاتی ہوں، اس لیے کہ تم شیر کے وار سے زخمی ہو جاؤ اور خود وہ شیر کے پیچھے سے حملہ کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ اس کی جان بچی رہے۔ میری مانو تو ایسے خود غرض دوست سے دوستی اچھی نہیں۔ بیل پریشان ہو گیا، اس سے لومڑی کی باتوں میں کچھ سچائی نظر آ رہی تھی۔ بیچارہ بیل چلاک لومڑی کی باتوں میں آ گیا اور دوسرے بیل سے دوستی توڑ دی۔ شیر تو تھا ہی اسی انتظار میں کہ یہ دونوں الگ الگ ہو اور وہ ان کا شکار کرے۔ اگلے ہی دن شیر نے پہلے والے بیل پر حملہ کر دیا۔ بیچارہ بیل اکیلا ہونے کی وجہ سے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکا اور شیر کا شکار ہو گیا۔ اگلے دن شیر نے دوسرے بیل پر بھی حملہ کر دیا اور اس کو بھی اپنا شکار بنا لیا۔ اس طرح اتحاد ختم ہونے کی وجہ سے دونوں بیلوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے بہن بھائی اور دوستوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے آپ کو سنا ایک کہانی، امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پیاری بچیوں، اچھا کھائیں گے تو اچھی صحت بنے گی اور اچھے کام بھی کریں گے۔ آپ اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے امی ابو کا نام روشن ہوگا۔ کہیے انشاءاللہ۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں ہیلدی فوڈ میں کچھ کام کی باتیں۔ مریم کی باتیں۔
پیارے بچوں، میں آپ کو ملک کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گی۔ ملک بہت ہی زیادہ ہیلدی ڈرنک ہے۔ یہ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور اونٹنی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ملک ہم بچوں کو انرجیٹک اور اسٹرانگ رکھتا ہے۔ یہ ہمیں ویک نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس میں موجود کیلشیم ہماری مسلز کو اسٹرانگ کرتا ہے اور ہمیں سر درد سے بھی بچاتا ہے۔ دودھ میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے جو ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے اور ہمیں بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ یہ ہماری باڈی کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ ہماری باڈی میں کیلشیم اور پروٹین کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ملک ہماری بونس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسے ڈفرینٹ فروٹ کے ساتھ ملا کر ملک شیک بنایا جاتا ہے۔ ملک سے ملائی، دہی، مکھن اور پنیر وغیرہ تیار ہوتا ہے اور اس میں پروٹین موجود ہوتا ہے۔ بچوں، آپ نے دیکھا نا ملک کتنا ہیلدی ڈرنک ہے، تو اب ہم ڈیلی ملک پیئیں گے اور اسٹرانگ رہیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہمارا سیگمنٹ ہیلدی فوڈ پسند آیا ہوگا۔ اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے دعا کا، تو چلتے ہیں دعائے رحمت کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کو معاف فرما، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں امی ابو کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں اپنا عاشق بنا اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق بنا، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پیارا پیارا مکہ دکھا، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پیارا پیارا مدینہ دکھا، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، جن کے پاس پیسے نہیں کہ وہ تیرا گھر دیکھیں اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر مدینہ شریف دیکھیں، انہیں اپنے گھر بلا اور مدینہ شریف دکھا، آمین، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، بیماروں کو صحت عطا فرما اور ہمیں بیماریوں سے بچا، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پریشانیوں سے بچا، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پریشانیوں سے بچا اور ہماری مشکلیں حل فرما، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، ہماری پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جب تمہیں ہو واپسی یا اللہ ہم سب کی زباں پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا پروگرام مریم کی باتیں، اور اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوگی کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔